बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों ने हमला किया। इस हमले के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाई जैकिंग की इस्तेलाह इस्तेमाल की है। इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद मुसाफिर शहीद हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया, 33 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। मगर इस ऑपरेशन ने और इस हाई जैकिंग के वाक़ये ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया। सवाल ये है कि ये वाक़या क्यों पेश आया, आज़ाद बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट है क्या, क्या ये वाक़या बलूचिस्तान का 9/11 था। इस वाक़ये की जो बुनियादी वजूहात हैं, बलूचिस्तान का मसला है क्या, आखिर हर रोज़ इस किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात क्यों पेश आते हैं, आज के इस व्लॉग में हम इन चंद बुनियादी सवालात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में ट्रेन को दहशत गर्दों की जानिब से हाईजैक किया गया, यरगमाल बनाया गया मुसाफिरों को, और फिर एक तवील ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में ये बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए। मगर इस वाक़े के बाद रवायती तौर पर मज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म साहब कोयटा पहुँच गए हैं, ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात की जा रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं। बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान का मसला ये है कि 4 तरह का बलूचिस्तान एग्जिस्ट करता है। एक बलूचिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का बलूचिस्तान है, और इस्टेब्लिशमेंट के बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं सरफराज बुगटी। और एक नाराज़ बलोचों का बलूचिस्तान है, जिसमें अख्तर मैंगल हैं, मरी हैं, बुगटी हैं, मैंगल्स हैं, ये जो ट्रेडिशनल सरदार हैं ये हैं। और एक तीसरा नाराज़ बलोचों का बलूचिस्तान है, जिसको हक दो गवादर तहरीक मौलाना हदायतुर रहमान रिप्रेजेंट करते हैं। महरंग बलोच रिप्रेजेंट करती हैं बलूचिस्तान को। और एक चौथा बलूचिस्तान है जो न इस्टेब्लिशमेंट का बलूचिस्तान है, न सरदारों का बलूचिस्तान है, ना वो एहतजाजी तहरीकों का बलूचिस्तान है, बल्कि वो कॉमन बलूची है, आम पाकिस्तानी है, जो इस आग के अंदर जल रहा है। अब बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है कि हर वाक़े के बाद ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर रॉ का हाथ है, BLA कंडक्ट कर रही है, और बाहर से बैठकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट किया जाए। ये सारी बातें प्रैक्टिकली अपनी जगह पर एक हकीकत हैं। सवाल ये नहीं है कि दहशत गर्द क्या कर रहा है, सवाल ये है कि दहशत गर्दी को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रियासत क्या कर रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो रियासत, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जिसका काम सिक्योरिटी करना है, वो इस मुल्क के अंदर सारे काम कर रही है सिवाय अपने उस काम के। अब मैं बड़ी माजरत के साथ पहले ही इस बात को एक्नॉलेज कर लूँगा वीडियो की इब्तिदा में, यकीनन फ़ौज के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उनकी कुर्बानियाँ उसका कोई मोल नहीं दे सकता कोई भी शख्स, नो डाउट। लेकिन शहीदों के पीछे छुप कर आप अपनी नलायकियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपनी नाहलियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यही केस बलूचिस्तान के साथ भी हो रहा है। अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पिछले 70 साल का आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि सबसे पहले जनाब इन्होंने सियासत को ठीक करने का जिम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया, सियासत को ठीक करने का फ़ैसला। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा या बुरा ये लोगों ने फ़ैसला करना है। ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने नवाज शरीफ का तोहफ़ा दिया, अच्छा या बुरा ये लोग फ़ैसला करेंगे। फिर परवेज़ मुशर्रफ का टाइम आया, फिर इमरान खान साहब आए। यानी पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में जो भी आया है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत आया है, और यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर्स तक और बलूचिस्तान तक, ये पूरे का पूरा ट्राई का सिलसिला, ये पॉलिटिक्स का, ये फौज ने संभाला हुआ है किबला, और ये आज तक ऐसे ही चल रहा है। तो फौज ने करनी है सियासत, फौज ने बनानी है हुकूमतें, फौज ने गिरानी है हुकूमतें। तो बदकिस्मती के साथ ये हमारा एक माजी है।
اس کے ساتھ ساتھ فوج نے کیا کرنا ہے؟ فوج نے جناب اس ملک کی خارجہ پالیسی چلانی، فوج نے طے کرنا ہے افغانستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، امریکہ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ایران کے ساتھ کیسے چلنا ہے، سعودی عرب سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ فارن افیئرس کا کام بھی فوج نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فوج نے ایک اور کام کرنا ہے۔ فوج نے جب یہ نالائق، نہل، نکمے، نکٹھو سیاستدان اس قوم پہ مسلط کرنے ہیں، تو پھر ان نالائق و ناہلوں نے آ کر ایک اور کام کرنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ اور جب اس ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کرنا ہے تو پھر اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے فوج نے آنا ہے، اور پھر فوج ایک اکنامک آپریشن کرے گی، یعنی اکانومی بھی اب فوج کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد فوج کا ایک اور کام ہے کہ ایگریکلچر کرنا ہے۔ اب زراعت کسان نے نہیں کرنی، کاشتکار نے نہیں کرنی، یہ کرنی ہے گرین انیشیٹو نے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے کرنی ہے، اور اس کی سرپرستی کرنی ہے فوج نے اور آرمی چیف نے مل کے۔ تو یعنی کہ فوج نے اس ملک میں حکومتیں بنانی ہے، خارجہ پالیسی بنانی ہے، معاشی پالیسیز چلانی ہے، اس ملک میں ایگریکلچر پالیسیز چلانی ہے، لیکن جو اصل کام ہے اس ملک کی فوج کا، وہ کام پھر پیچھے کمپرومائز ہوتا ہے، اور جب وہ کمپرومائز ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اب یہ دہشت گردی کا کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے بلوچستان کے اندر۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ شاہراہوں کو روک کر، بلاک کر کے، بسوں سے مسافروں کو اتار کر، ان کا شناختی کارڈ دیکھ کر، ان کا فرقہ دیکھ کر ان کے ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے۔ کبھی ہزارے مارے جاتے ہیں بیچارے، کبھی پنجابی قتل ہوتے ہیں، اور ایک روٹین پریکٹس ہے۔ اور ہمیشہ آپ کو بڑی بڑی سٹیٹمنٹس، مذمتی بیانات، آخری وقت تک اب نہیں، کبھی نہیں، اور رولز آف دی گیم تبدیل کرنے کی کہانیاں آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ بٹ پریکٹیکلی ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیتی ریاست، پاکستان کا میڈیا بھی سیریس نہیں لیتا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹاک شوز ہیں جو بلوچستان کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں یا بلوچستان کی پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب جو بلوچستان کے اندر ہائبرڈ سسٹم ہمیشہ سے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، یہ سارے کے سارے سردار جو ہیں یہ نفرت کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ یہ نفرت کیا ہے جی؟ پنجاب سے نفرت کرو، پنجاب آپ کے وسائل لے گیا، پنجاب آپ کی چیزیں لے گیا، آپ کا پانی لے گیا، آپ کی گیس لے گیا، یہ ساری کہانیاں آپ کو سنائیں گے اور نفرت پیدا کریں گے، لوگوں میں خوف پیدا کریں گے کہ جناب اگر گوادر بن گیا، اگر یہاں انویسٹمنٹ آ گئی تو پھر یہاں پہ پنجابی چیف منسٹر ہوگا، بلوچی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے جتنے بھی حکمران آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، وہ سارے کے سارے بلوچی تھے، لیکن وہ بلوچستان کے ساتھ آنےسٹ نہیں تھے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بائی اینڈ لارج جو بلوچستان کی حالت ہے وہ کسی ایک حکمران نے نہیں کی، سب اس میں قصوروار ہیں۔ اب یہ بلوچستان کے اندر ایک پرابلم ہے، یہاں پر جو بلوچستان ہے اس کے اندر ہر روز ایک 9 مئی ہوتا ہے۔ اب ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو ریاست سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں وہ پھنس گئے ہیں عمران خان سے لڑائی کے چکروں میں۔ ایک ایگو فائٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اس ملک میں پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے پوری ریاست نے اپنی انرجی، اپنی توانائیاں لگائی ہوئی ہیں، اور رزلٹ یہ ہے کہ دہشت گرد آزاد ہیں۔ آزاد بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے غلام تو ہم ہیں، آزاد تو دہشت گرد ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس مقام پر چاہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن ریاست اپنا دفاع نہیں کر سکتی۔ ریاست صرف مذمتیں کر سکتی ہے، سٹیٹمنٹس دے سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور پرابلم کریٹ ہو گیا ہے، اور وہ پرابلم ایک گورننس کا ایک ایشو ہے۔ کرپشن سب سے زیادہ ہائیسٹ آپ کو اگر کسی صوبے میں ملے گی تو وہ بلوچستان میں ملے گی۔ آپ کو اسمگلنگ ملے گی، بلوچستان کے اندر ملے گی۔ اور پھر آپ کو جو تحریکیں سننے کو ملتی ہیں، حق دو گوادر تحریک، گوادر کے لوگ، سی پیک بن رہا ہے جناب، بلوچستان کی قسمت بدل رہی ہے، گیم چینجر ایونٹ بن گیا ہے، لیکن لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ پینے کے لیے صاف پانی نہیں، جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، اسمگلنگ، پیٹرول کی اسمگلنگ اور دیگر چیزیں جو ایرانی بارڈر سے آتی ہیں، یہ سارے کا سارا ذریعہ معاش ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اس پوری سینیریو میں، اس پوری گیم پلان کے اندر۔ انٹرنیشنل فورسز تو فائدہ اٹھائیں گی، دشمن تو ایڈوانٹیج اٹھائے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے، آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی، کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اب تو کنفیوز ہے۔ ایک جرنیل آتا ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے جی ہم تو طالبان کے ساتھ کریں گے مذاکرات، ہم تو ان کے بندے کریں گے رہا۔ پھر آتا ہے دوسرا جرنیل، وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، وہ جو پچھلا والا آیا تھا نا وہ بڑا غلط کر گیا، اور پھر وہ اپنے جرنیل کو برا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جناب وہ جو عمران خان تھا نا وہ اصل میں سب سے بڑا طالبان خان تھا، وہ لے کر آیا اس ملک میں دہشت گردی۔
تو جرنیل کو بری ذمہ کر دیں گے. تو سب سے پہلے مہذب دنیا کے اندر ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. جب سانحات ہوتے ہیں رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں یہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. یہاں پہ محسن نقوی جیسے آپ، اب تو میں کامیڈی نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ، کہ جو کامیڈی کرتے ہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایس ایچ او کی مار ہے. او بھائی کیا ایس ایچ او کی مار ہے؟ کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. اور ایک سال کی کارکردگی چیف منسٹرز بیان کر رہے ہیں، گورنمنٹ بیان کر رہی ہے، ڈھول بجا رہے ہیں اکنامک گروتھ کا اور سب کچھ کا. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے لیے تمغے کس کو دینے؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں بلوچستان کا اس وقت. ایک ایگزامپل آپ صرف لے لیجئے. جو پریولیج کلاس ہے بلوچستان کی، وہ روڈ سے سفر نہیں کرتی. انہوں نے کراچی جانا ہے، انہوں نے اسلام آباد جانا ہے، انہوں نے لاہور جانا ہے، انہوں نے ایئر ٹکٹ کو استعمال کرنا ہے، جہاز کا راستہ انہوں نے اپنانا ہے، فضائی راستہ وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت بی بی سی کی چند دن پہلے ایک سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اس وقت جہاز کا ایک ٹکٹ ایک سائڈ کا وہ 98,000 کا، یعنی تقریباً 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے جہاز کا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور یہ تو پریولیج کلاس ہی لے سکتے ہیں، عام آدمی کے لیے تو موت اس کا مقدر ہے. یہاں بیچارے مزدور مارے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب تک آپ ایک جینون پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دیں گے، جب تک آپ ریسورسز اور اپرچونٹیز کو کرپشن سے پاک کر کے ایک کامن مین تک نہیں پہنچائیں گے، یہ دہشت گردی پلتی رہے گی. لوگ باہر سے بیٹھ کے، چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ بی ایل اے ہے، کہ جتنی فورسز ہیں یہ سارے کے سارے جو دشمن ہیں یہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بات یہ کہ آپ اپنی طاقت اور اسٹرینتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں. محض تقریروں سے، محض اب دیکھیں نا یہاں ڈیجیٹل دہشت گردی، یہ لگے کن کاموں پہ ہوئے ہیں؟ جو بیسک روٹس ہیں، جو بنیادی دہشت گردی کی فارمز ہیں جس میں انسانی جانیں ضائع جا رہی ہیں، یہ اس کی طرف غور نہیں کر رہے. تو اگین بلوچستان تو جل بھی رہا تھا، کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا تھا. میں کسی اکبر بگٹی کو مظلوم نہیں سمجھتا، کسی مینگل کو، کسی مری کو، کسی سردار کو. جتنے پالیٹیشین ہیں بلوچستان کی اسمبلی آپ دیکھ لیجیے، سینٹ کا الیکشن ہو، صوبائی اسمبلی کے الیکشن، یہ سب کے سب سردار بکاؤ، سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کی جیب کے اندر، چاہے وہ مولوی ہوں یا آتے سائیکلوں پہ ہیں، جاتے لینڈ کروزروں کے اوپر ہیں. تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ایشوز کو کیسے ریزالو کریں گے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب، یہ قوموں کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن جو جتنا بڑا ذہین آدمی ہے وہ اتنا بڑا شاخ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پاکستان کی جو ٹاپ سیکورٹی شاخ کے اوپر اگر کوئی عظیم آدمی بیٹھ ہی گیا تو وہ اس ملک کو بٹھانے کا جو ایک سوری ٹو سے ایک فلاسفی چل رہی ہے. شہباز شریف بیچارہ وہ پرائم منسٹر برائے نام ہے، اس ملک میں محسن نقوی برائے نام ہے. اصل گورنمنٹ جن کی ہے، جو تمغے لیتے ہیں، جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آگ لگائی کس نے؟ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو نہل ترین پالیٹیشینز کو مسلط کرتے ہیں، جو دھاندلی کرتے ہیں الیکشنز کے اندر، اس قسم کے کرپٹ حکمرانوں کو لے کر آتے ہیں، اسمبلیوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ سسٹم کا بیڑا غرق کرتے ہیں. جب سسٹم کا بیڑا غرق ہوتا ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے. تو بلوچستان کے ریسورسز اگر بلوچستان کی قسمت نہیں بدل رہے، اگر وہ سی پیک گوادر میں بیٹھے ہوئے بندے کی قسمت نہیں بدل رہا، تو میری لاہور میں بیٹھ کر کیسے بدلے گا؟ آپ کے اسلام آباد کراچی میں بیٹھ کر کیسے بدلے گا؟ اور یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے، یہ بڑا آسان ہے کہ ہم صرف بلیم گیم کرتے رہیں کہ جناب وہ وہاں سے بیٹھ کے غیر ملکی یہ کام کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. بھائی وہ تو کرے گا، سوال یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ دشمن کے بچوں کو پڑھانے نکل جاتے ہیں، کبھی آپ وہ کہتے ہیں کہ جو بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. تو یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے رکھا ہوا، پی ٹی آئی کو فکس کرنے کے لیے، عمران خان کو فکس کرنے کے لیے. جب تک آپ کی ترجیحات اور پریورٹیز ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آزاد بلوچستان دہشت گردوں کے لیے تو کل بھی آزاد تھا اور آج بھی آزاد ہے. غلام بلوچستان میں میں اور آپ جی رہے اور وہ لوگ جی رہے ہیں، ان کی فیملیز جی رہی. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو فوجی، جو سولین جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اگین رمضان کے مہینے میں ایک بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں چراغوں کا سلسلہ نہیں کوئی، روشنی کے بارے میں پوچھتا نہیں کوئی، ٹوٹ پھوٹ کی زد میں روز و شب گزرتے ہیں،
سانحہ یہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی، سانحہ یہ سب کا ہے مگر مانتا نہیں کوئی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔